गवर्नमेंट ऑफ सिंध, आपको जैसा कि इल्म में है कि इस बार बम्पर क्रॉप फूड की हुई थी, गंदम की, जिसमें सिंध के पास भी बड़ी बम्पर क्रॉप थी, पंजाब के पास भी बम्पर क्रॉप थी, और सबसे ज़्यादा गंदम जो है वो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि गंदम की सप्लाई जो है वो प्रॉपर तरीके से चलती रहेगी। लेकिन जिस तरह ही ये गंदम उतरी तो जो मुनाफा खोर या होल्डर्स जो हैं उन्होंने जो है गंदम को प्रोक्योरमेंट की और उन्होंने जो है उसके स्टॉक्स जो है अपने पास उन्होंने रखने शुरू किए। और इस वक्त जो गंदम की वैसे शॉर्टेज जो है, मतलब गंदम की मिकदार बहुत है लेकिन वो उन मुनाफा खोरों ने स्टोर की हुई है, उनके पास है। सरकारी प्रोक्योरमेंट इस बार बहुत कम हुई और जो टारगेट रखे गए थे सरकारी प्रोक्योरमेंट के वो कम सिंध में भी हुए और पंजाब में भी हुए, जिस पे सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट ने भी इस पर एक्शन लिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस पर विजिलेंट हैं। सिंध हुकूमत ने फिर फैसला किया कि जी क्रैक डाउन करें, जो कि हमने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सूबाई वज़रा के हमरा, उसमें हमने कहा था कि जी हम क्रैक डाउन करेंगे और गंदम के जो है वो जो ज़खायर, इजाफी ज़खायर जिन लोगों ने गैर आइनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर रखे हुए हैं, जो उनको आइन और कानून इजाज़त नहीं देता, कुछ लोगों के पास लाइसेंस होते हैं जिनके पास बगैर लाइसेंस के, उनके खिलाफ क्रैकडाउन करे। उसमें 17 लाख टन जो है गंदम हमने रिकवर की है हुकूमत सिंध ने। और उसके बाद जब वो मार्केट में, हमने उसको भी इस तरह किया कि हम उसको, सरकार जो उसको जब्त नहीं कर रही, सरकार जो सरकारी रेट है उस पर सरकार, उनको कैबिनेट ने डिसीजन लिया था उसको, उससे उसके उनको पैसे दिए जाएंगे, नहीं कि ना के मार्केट रेट्स। दूसरा अहम इशू जो है वो आपको पता होगा कि एक डॉक्टर आकाश कुमार को जो है कुछ शरपसंदों ने और मुख्तलिफ उनके जो मोटिव से उन्होंने उनका कत्ल किया, जिसकी हुकूमत सिंध ने सख्ती से उसका नोटिस लिया। चीफ मिनिस्टर ने और वज़ीर दाखिला ने उसका सख्ती से नोटिस लिया और पुलिस ने बहुत ही उम्दा तरीके से कार्रवाई की और 3 कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक कातिल का नाम है अनिल, एक का रामचंद और एक का सुरेश। ये तीनों कातिल जो हैं ये सिंध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। मुलजमान के कब्जे से असला, नकद रकम, जबकि वारदात में इस्तेमाल होने वाली एक गाड़ी और 2 मोटरसाइकिलों की निशानदी भी उसमें की गई, वो भी रिकवर की गई हैं। और पुलिस ने बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, बहुत ही उम्दा एक्शन लिया, जिसकी वजह से जो है ये जो है वो कार्रवाई अमल में आई। जिनका नुकसान हुआ है, ज़ाहिर है वो नुकसान वापस उनका नहीं किया जा सकता, एक कीमती जान गई। लेकिन आप देखें कि लोग किस तरीके से जो है इस तरह की वारदात करते, लेकिन हुकूमत सिंध ने जैसा नोटिस लिया और पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की, वो उसका नतीजा ये निकला कि वो लोग गिरफ्तार हुए। अभी उनके मज़ीद जो है सहूलतकार, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाइयाँ पुलिस जारी करके बैठी हुई है और हिदायत की जा रही है कि कराची के हसास और पोश इलाकों में सिक्योरिटी और पुलिस गश्त मज़ीद बढ़ाया भी जाए और इन जुराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो तीसरा एक नहायत अहम इशू है वो आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले एक खिताब के दौरान हमारे पाक अफवाज के जवानों, हमारे शौदा और हमारे गाजियों के बारे में कमेंट किया गया, जिसकी हम भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। हम समझते हैं कि जो ये शहीद और जो गाजी हैं ये किसी भी मुल्क के लिए सबसे कीमती असासा होते हैं। हमारे मुल्क में आज हम जिस तरीके से सुकून के साथ अपने मुल्क में बैठे हुए हैं, उन लोगों से पूछें जिन मुल्कों के पास इस तरह के जवान मौजूद नहीं हैं, उन लोगों से पूछें जिन मुल्कों में के पास सहूलियत नहीं है, आज उनके साथ क्या हशर हो रहा है। मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप देखें इस वक्त आपके अड़ोस पड़ोस में और हमारे बाकी जगहों पे देखें कि जो ममालिक जिनके पास फोर्सेस नहीं थी, आप अगर मैं मिसाल दे देता हूँ, आप फ़लस्तीन का आप मिसाल देख लें, आप बाकी ममालिक का मिसाल देख लें, किस तरीके से बेदर्दी के साथ लाखों लोगों को वहाँ पे शहीद किया गया, मासूम औरतों को वहाँ पे शहीद किया गया, मासूम बच्चों को वहाँ पे शहीद किया गया, बुज़ुर्गों को वहाँ पे शहीद किया गया और लोगों की नस्लें तबाह हो गई, क्योंकि वहाँ पे उनके पास इस तरह से ऑर्गेनाइज जो है
وہ ان کی اپنی ملٹری نہیں تھی اور ان کے پاس وہ سہولیات نہیں تھیں جو کہ ہمارے ملک میں ہمارے پاس ہمارے فوجی جوان ہماری پاک افواج جس نے ہر محاذ میں پاکستان کا دفاع کیا ہے اور انہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے. ریسنٹلی ہی جو پاک بھارت جنگ ہوئی، اس پاک بھارت جنگ میں جس طریقے سے ہماری ایئر فورس اور ہماری فوج نے اور ہماری نیوی نے مشترکہ طور پہ کارروائیاں کی اور جس اسٹریٹجی کے ساتھ بھارت کو عبرت ناک شکست دی، بھارت جو آپ کا بدترین دشمن جس کا مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی ہر طریقے سے کہیں نہ کہیں پہ اس کو نقصان پہنچایا جائے، یا کبھی وہ خود لڑتا ہے یا تو اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان سے لڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس کو بھی عبرتناک شکست کسی اور نے نہیں دی، ہماری انہی افواج نے دی، ہماری انہی فورسز نے دی. اور وہ جوان جو کہ اپنے گھر سے جب ڈیوٹی پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے والدین سے یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ جی دعا کریں کہ ہمیں اگر کچھ بھی ہو تو ہمیں شہادت کا رتبہ ملے. ان شہداء کی فیملیز کی دل آزاری ہوئی ہے. نہ صرف اس شہداء کی فیملی کی دل آزاری، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ہر اس پاکستانی کی دل آزاری ہوئی ہے. تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ ایک نہایت ہی معتبر سیاستدان ہیں، ان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، مولانا صاحب اس بیان کو واپس لیں. یہ میری گزارش ہوگی، التجا ہوگی، کیونکہ ان کی بھی سب بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اس طرح کے الفاظات نہ استعمال کریں، اس طرح کے بیانات نہ دیں. ان بیانات کو وہ واپس لیں. اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی انسان کا کوئی رتبہ کم اوپر زیادہ نہیں ہو جاتا. کوئی بھی چیز ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کا مقصد وہ نہ وہ کہہ گئے ہوں، تو کوئی بھی چیز ایسی جو آپ کبھی رواں بیانی میں یا کسی جگہ پہ آپ نے کہہ دی، اس کے الفاظ واپس دینے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جی آپ نے جو دیکھے جی آپ جو ہے آپ نے اپنی بیان واپس لے لیا. اس سے آپ کا رتبہ بڑھتا ہے، اس کی آپ کی پوزیشن بڑی ہوتی ہے. ہم انسان ہیں، ہم سے کبھی رواں بیانی میں کوئی بات غلط نکل بھی جاتی ہے، تو اگر میں کسی سے جو ہے وہ اپنے الفاظات واپس لے لوں یا جن کی میں نے دل آزاری کی ہے ان کو اگر میں معذرت بھی کر لوں، تو اس سے میرے لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی ایگو ایشو ہونا چاہیے. اور جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا ایک نہایت ہی اہم جز ہیں. اور وہ چند بڑی پولیٹیکل پارٹیز جن کے رہنماؤں کو ان کی فالوئنگ ہے، ان کے لوگ سنتے ہیں، ان کے لیے آپ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں. تو آپ کی گفتگو، انداز گفتگو اس طرح کی ہونی چاہیے کہ لوگ اس کا کوئی منفی جو ہے وہ چیز نہ لیں. تو میری گزارش ہوگی مولانا صاحب سے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ریسپیکٹ ہے، آپ برائے مہربانی اس بیان کو واپس لیں. کیونکہ اس بیان سے کس کو فائدہ ہوا؟ آپ نے چلو بیان تو دے دیا. اچھا، بیان دینے سے بھی میں ایک بات بتا دوں کہ کسی کو بھی کم زیادہ بولنے سے اگلے کی صحت پر اثر نہیں پڑتا. مطلب جو شہداء کا رتبہ ہے، آج بھی شہداء کا رتبہ سب سے عظیم ہے. آج بھی جو ہمارے شہداء ہیں وہ ہمارے نیشنل ہیروز ہیں. آج بھی ہمارے غازی جو ہیں وہ ہمارے نیشنل ہیروز ہیں. تو ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا، نہ ہی ان کے رتبے میں کوئی اثر پڑے گا. لیکن خوش کون ہوگا آپ کے اس بیان کے بعد؟ بھارت میں کس طریقے سے اس کو شہ سرخیاں ملی، انڈین میڈیا نے کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ اچھالا، اور کس طریقے سے کس کو فائدہ ہوا. اور اس وقت جب آپ کے پاس پورے خطے میں جو پوزیشن چل رہی ہے، یا پاکستان کے اندرونی بھی کچھ چیلنجز چل رہے ہیں، اندرونی طور پر بھی بھارت کی پراکسیز سے ہماری فورسز لڑ رہی ہیں. ہمارے پاس وہ پراکسیز یا طالبان کی پراکسیز سے یا طالبان سے جس طرح ہماری فورسز لڑ رہی ہیں، یا BLA سے ہماری فورسز لڑ رہی ہیں، تو یہ جتنی بھی لڑائیاں چل رہی ہیں ہماری فورسز کی، اس میں تو ہمیں ایک یونٹی کا میسج دینا چاہیے کہ ہم پوری قوم یونائٹڈ ہے. اور ہم ہیں یونائٹڈ، اس میں بھی دو رائے نہیں ہیں. جب پاک بھارت جب یہ لڑائی شروع ہوئی تو ہر آدمی میں سمجھتا ہوں مجاہد تھا. میں تو 22 کروڑ عوام ہمارے غازی تھے، جو نوجوان بچے اس پاک بھارت لڑائی کے دوران سوشل میڈیا پہ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اور اگر بھارت میں تنقید کر رہے تھے یا بھارت کو ایکسپوز کر رہے تھے، بھارتی پروپیگنڈا کو ایکسپوز کرتے، وہ سارے غازی ہیں ہمارے. وہ مائیں
جو گھر میں بیٹھ کر دعائیں کر رہی تھیں اپنے ملک کے لیے، اپنے ان فوجی جوانوں کے لیے، چاہے وہ سویلین کی مائیں ہوں چاہے وہ فوجی جوانوں کی مائیں ہوں، سب دعائیں کر رہے تھے اپنے ملک کے ان فوجی جوانوں کے لیے، اپنے ایئر فورس کے جوانوں کے لیے. وہ سب دعا، وہ سب غازی ہیں. یہ جو لڑائی ہوئی تھی سب نے لڑی ہے. تو آپ جب ہم پوری قوم ایک ہو گئے تھے اور ہم ایک ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت پاکستانی قوم ایک رہے گی، تو ہم اس طریقے کے بیانات کے ذریعے یا کسی بھی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کسی کو کم زیادہ کیوں کر رہے ہیں اور کس کو کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو اگر اسٹیبلشمنٹ کی کسی چیز پہ اعتراض ہے تو آپ کو پورا آئینی اختیار ہے کہ آپ اپنا رائے رکھ سکتے ہیں. آپ کو کسی رجیم پہ اعتراض ہے تو آپ کسی رجیم کے لیے اگر آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ان شہداء کو، وہ شہداء کیونکہ شہید ایک بہت بڑا رتبہ ہے، اپنی جان دینا ایک بہت بڑی چیز ہے. انسان کو اتنی سی چوٹ جب لگتی ہے تب انسان جو ہے کیا تکلیف سے گزرا ہوتا ہے اور پھر اس تکلیف کے لیے کس طرح ہاسپٹلز میں بھاگ رہا ہوتا ہے اور اپنے علاج کے لیے جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی جان قیمتی ہوتی ہے. ہم سارا دن جو بھی لوگ ہمارے مزدور جو مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، جو محنت کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی جان کے لیے، اپنے اولاد کی جان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ماں اور کوئی بہن، کوئی باپ، کوئی بچہ، کوئی بھائی اپنے کسی بچے کو فوج میں بھرتی کرتا ہے تو صرف وہ تنخواہوں کے لیے نہیں کر رہا ہوتا. تنخواہ کے لیے 200 اور بھی کاروبار ہیں، بزنس، لوگ اس سے بہتر کاروبار بھی کر سکتے ہیں. وہ اس وطن کی محبت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ وطن کی مٹی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس مٹی کی حفاظت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ایک جذبے کے تحت کر رہے ہوتے ہیں. اس جذبے کی کوئی قیمت تنخواہیں نہیں ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مولانا صاحب کا مقصد وہ نہ ہو، اگر کہہ بھی دیا ہو تو اس کو واپس لیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جی ہمارے پاس، ہمیں اس وقت اپنے انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز کو دیکھنا ہے، اور ایک قوم بن کے ہم گلدستہ ہیں، پوری قوم ایک گلدستہ ہے. ہم سب ایک ہیں. ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، ماضی میں کسی سے کوئی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ہیں ایک قوم، ہماری پہچان ایک قوم ہے. جب پاکستان بھارت جنگ ہو رہی تھی، یہ میرے صحافی بھائی تھے، اور میں نے پھر کہا کہ ان بیانوں سے کسی شہید کے رتبے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن ایک میسج برا جاتا ہے. ہمیں ہمارے اختلافات، میں نے کہا ہیں، جب ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے جنرل ضیاء الحق کے خلاف جدوجہد کی، بڑے وبانگ دہل کی. پاکستان پیپلز پارٹی نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف اس کی مخالفت کی، بڑے وبانگ دہل کی. ڈکٹیٹروں کے خلاف پیپلز پارٹی نے جدوجہد کی. ڈکٹیٹروں کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے کھل کے موقف رکھا، لیکن کبھی بھی ادارے کو، فوج کو، اور خصوصی طور پر اپنے شہداء کو کسی بھی حال میں کبھی کچھ نہیں کہا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میں سوچ بتاؤں کہ وہ ڈیووس میں تھے، ایک بھارتی جریدے کو انٹرویو دے رہے تھے. ایک بھارتی صحافی نے ان سے پوچھا پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہی از مائی پرائم منسٹر، وہ میرے پرائم منسٹر ہیں، میں اس کے بارے میں کسی اور ملک میں یہ بات نہیں کروں گا، میں اپنے ملک میں بات کروں گا اگر مجھے اپنے پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بات کرنی ہو. تو یہ ہونا چاہیے سوچ کا طریقہ کہ آپ دیکھیں کہ آپ انٹرنیشنلی پیغام کس طرح دینا چاہ رہے ہیں. یہ میچورٹی ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ اپنے اداروں سے جذبہ سے محبت ہونی چاہیے. میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے جنرل ضیاء الحق کے خلاف جدوجہد کی، مارشل لا کے خلاف جدوجہد کی، پرویز مشرف کے اس ایل ایف او کے خلاف جدوجہد کی جس میں کچھ پارٹیوں نے ایل ایف او کو سپورٹ بھی کیا. کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے پرویز مشرف کو یہ بھی کہا کہ آپ وردی میں بھی رہیں اور صدر بھی بنے رہیں. کون کون سی پولیٹیکل پارٹیز تھیں اس میں؟ ابھی ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیا جا سکتا ہے کون کون سی پولیٹیکل پارٹیز تھی جنہوں نے پرویز مشرف کو یہ کہا کہ جی وردی میں بھی رہیں اور آپ ساتھ ساتھ میں صدارتی عہدہ بھی سنبھالیں. پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی، ایل ایف او کی. جو 17th امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی. لیکن مطلب بات یہ ہے کہ جہاں پہ آپ آمریت کی مخالفت کرنا کوئی کسی بھی جمہوری آدمی کے لیے کوئی پشیمانی کی بات نہیں ہے پیپلز پارٹی کی، لیکن آپ کسی ادارے کو اس طرح کو سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیں اور خصوصی طور پر ان کے شہداء کے لیے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی ایسا ایکٹ جس سے ہمارا دشمن خوش ہو، ہمارے دشمنوں کو کوئی موقع ملے، ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے. پھر میں کہہ رہا ہوں صاحب کے لیے بہت زیادہ عزت ہے، بہت قابل احترام ہے، اور ان سے اپیل ہے اور پوری قوم کی ان سے اپیل ہے کہ برائے مہربانی
آپ ایک قومی لیڈر کا آپ کے پاس ایک ہے، آپ ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے. آپ برائے مہربانی یہ آپ سمجھیں کہ یہ سب کے اپیل پہ آپ اپنے بیانات کو واپس لیں اور ہمیں آگے جائیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنی قوم کو مضبوط کریں، اپنے اداروں کو مضبوط کریں. اور وہ ادارے جو اس وقت دیکھیں کہ پوری دنیا میں اسلامک ورلڈ میں الحمدللہ پاکستان ہی واحد ملک ہے جس میں کوئی میلی آنکھ نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ کہ اس ملک کو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی طاقت دی، کیونکہ اس ملک کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے میزائل ٹیکنالوجی دی. اس ملک کے پاس الحمدللہ بہترین آرمی ہے، بہترین ایئر فورس ہے، بہترین نیوی ہے. ہماری ایئر فورس نے جس طریقے سے بھارت کے رائفل جہاز گرائے اور بھارت کو عبرتناک، میری پارٹی کے یا پی ٹی آئی کے ساتھ کیا اختلافات ہیں یا کسی جماعت اسلامی کے ساتھ کیا اختلافات ہیں، سب کو ایک سائڈ پہ ہم رکھتے ہیں. ہمیں اپنے ملک کے لیے اس طرح کے سینسیٹیو ایشوز میں ہمیں سب نے ایک ہونا ہے. ٹھیک ہے، سیاست ہوتی رہے گی، اختلافات ہوتے رہیں گے، ہماری آپس میں تلخیاں بھی ہوتی رہیں گی، کبھی اقتدار ہمیں ملے گا، کبھی اقتدار نہیں ملے گا. جب بھی اقتدار نہ ملے اور ملے، لیکن ہماری سوچ کم از کم اپنے سینسیٹیو چیزوں کے لیے، اپنے اداروں کے لیے ایک ہونی چاہیے. دیکھیے جی، ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی اس وقت حالات ہیں اور انٹرنیشنل حالات میں سب کو کڑی نظر رکھنی چاہیے. مجھے یہ ٹھیک ہے پرائم منسٹر آپ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے، لیکن مجھے یہ اتنازع ہے جو بھی فیصلے کریں گے وہ قوم کے اور ملک کی اکانومی کو دیکھ کر کریں گے. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول گرے گا تو ضروری طور پہ ہے کہ پاکستان بھی اس کو ان قیمتوں کو ریڈیوس کرے. اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی اور مزید گلف میں ٹینشن ہوتا ہے اور جو انٹرنیشنل سچویشن دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی ٹینشن ہوتا ہے، تو اگر مہنگا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اپنی جیب میں سے بھرے. اور جو بھی آپ مارکیٹ دیکھ رہے ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ ساتھ فلیکچویٹ کر رہی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ یا بڑھ رہی ہے یا کم بڑھ رہی ہے تو ان کو بھی بڑھانا پڑتا ہے، جب کم ہو رہی ہے تو ان کو بھی کم کرنا پڑتا ہے. جو ملرز جو ہیں، پنجاب گورنمنٹ اپنی پالیسی بنائی، سندھ گورنمنٹ اپنی پالیسی بنائی، اور اس میں یہی تھا کہ سندھ گورنمنٹ نے تو بہت زیادہ میں سمجھ لینینٹ پالیسی بنائی. ہم نے کسان کارڈ کے ذریعے لوگوں کو کھاد بھی مفت میں دی، ہم نے بیج بھی مفت میں دیا تاکہ لوگ کو انکریج کریں. پھر میں نے کہا کہ جو ہولڈرز تھے انہوں نے، ان کی یہ نیگلیجنس ہے یا ان کی لالچ ہے کہ انہوں نے جو ہے کوشش کیا کہ گندم کو جو ہے وہ کریں. جہاں تک افغانستان کی بات ہے، چونکہ افغان بارڈر سیل ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ گندم پنجاب کے افغانستان گئی ہوگی. میں وہی بول رہا ہوں کہ یس، سندھ سے گندم جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں پنجاب گئی ہے، یہ اس کے شواہد ہمیں ملے اور بہت بڑی تعداد میں گئی ہے. پھر ہمیں لاسٹ پریس کانفرنس میں کسی نے کہا کہ آپ نے پابندی کیوں نہیں لگائی؟ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ہم کسی بھی کاموڈیٹی کی ترسیل کو یا اس کو ہم لوگ روک سکیں. جہاں تک دوسری آپ نے موہاٹا پیلس کی بات کی، موہاٹا پیلس والی بالکل پٹیشن آئی ہے اور اس پہ کورٹ نے جو ہے ان کو جو منع بھی کیا ہے. اور پہلے جو ان کو جو ہمارے ایک ڈپارٹمنٹ تھا ہیریٹیج کا، انہوں نے کوئی این او سی دی تھی، پھر انہوں نے این او سی اس کی کینسل بھی کی تھی. شاید وہ گراؤنڈ پلس 3 میں جانا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ خدشات ہے کہ موہاٹا پیلس جو کہ ایک بہت ہی تاریخی اس کی ایک افادیت ہے، ون آف دا ایک بیوٹیفل بلڈنگ بھی ہے، اور فاطمہ جناح صاحبہ کا جو ہے وہ رہائش بھی ان میں آخری دنوں میں ان کی وہاں پہ تھی. تو موہاٹا پیلس کی ایک بہت بڑی افادیت ہے، اس پہ حکومت بھی ایکشن لے رہی ہے اور ابھی کورٹ نے بھی ان کو روک دیا ہے. دیکھیں جی، آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ ہمیشہ سے یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا پورٹ جو ہے وہ کراچی میں، تو کبھی کوئی کام شروع کرتے تو پہلے عمارت آپ بناتے ہو، پہلے فاؤنڈیشن سے بناتے ہیں نا. آپ کی فاؤنڈیشن کراچی ہے، پورے پاکستان کی معاشی فاؤنڈیشن کراچی ہے. یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے باقی ساری جگہوں سے، ناردرن ایریا سے، پنجاب میں تو اب ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ بھی موٹر ویز بن رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈنگ سے. لیکن سندھ میں جو سب سے باٹل نیک ہے آپ کی کراچی سے اور پنجاب ملانے والی سڑک جو ہے، ابھی تک اس پہ کوئی ایک بھی موٹر وے نہیں ہے. سندھ بھر میں کوئی ایک بھی موٹر وے نہیں ہے، جس کو فیڈرل گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے. اور آج بھی اگر فیڈرل گورنمنٹ اسی طریقے سے یہ اس طریقے مطلب پالیسی رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جی باقی وہ اپنے ضلعوں کو ملا رہے ہیں کیونکہ آپ وفاقی حکومت میں بیٹھے ہیں، اور آپ نے اس صوبے کو جو آپ کو ریونیو دے رہا ہے، جو آپ کا پورٹ سٹی ہے، جو پاکستان کا معاشی شہرگ ہے، اس کو آپ اگر بالکل لاسٹ پرائرٹی رکھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس صوبے کے ساتھ بھی زیادتی ہے، یہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور پورے پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے. میں سمجھ رہا ہوں جو بھی بجلی کے، پانی کے، گیس کے ایشو ہیں، اس میں
لوڈ شیڈنگ کا سب سے بڑا ایشو ہے. اس گرمی کے حالات میں بھی جولائی چل رہا ہے, سندھ کے دیہی علاقوں میں جو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور شہری علاقوں میں 12 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. اس پہ ہم نے ان کو بولا بھی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے بھی ہیں اندر جو ہے ہیسکو سیپکو, ان کو بھی کہا یہاں کے الیکٹرک ایشوز ہیں, ان کی نااہلی ہیں, اس پہ ہم نے ان کو ذرا بھی آپ کے محکمے ہیں وفاقی, بٹ یہ محکمے نااہل محکمے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ بھی سبسڈی دیتی ہے, تو ساری سبسڈیاں بند کر دیں. اصل میں وہ وفاقی وزیر ہیں, ان کو شاید سبسڈی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو غریب آدمی ہے نا اس کو سبسڈی کی بہت ضرورت ہے, اور اس غریب آدمی کو سبسڈی ملنی چاہیے. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال الحمدللہ بہتر ہے. مغوی آپ کے جو ہیں بہت برا حاشر تھا, بیچ میں سرچ آ گئی تھی, جیسے کیئر ٹیکر آئی ہے 9 مہینے کے, اس کے بعد اچانک حالات خراب ہوئے اور اس کو ٹھیک کرنے میں حکومت کو ٹائم لگا. آپ کا کچے کا علاقہ اب وہ کچے والا نہیں رہا, اب وہاں پہ کوئی کڈنیپنگ نہیں ہے. کل بھی میں پڑھ رہا تھا شکارپور میں جو ہے 12 لوگوں نے سرنڈر کیا ہے, یا ڈاکو سرنڈر کر رہے ہیں یا مارے گئے ہیں یا اب انہوں نے حرکتیں چھوڑ دی ہیں. تو حکومت بہت سیریس طریقے سے ان کے خلاف ایکشن لے رہی ہے, وہ ایکشن ان کے چل رہے ہیں.